बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू ज़ी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज बात करेंगे आज के गर्मा गर्म इशू पे। डॉक्टर आसिम की ज़मानत हुई है और इमरान खान ने दुहाई दी है कि एक दफ़ा फिर नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी के दरमियान डील है, जिसकी वजह से ये सारे फ़ैसले हो रहे हैं। अयान अली से लेके शर्जील मेमन की वापसी तक और हामिद सईद काज़मी की रिहाई से लेके डॉक्टर आसिम की ज़मानत तक। तो ये क्या डील है, और अगर ये डील है तो इसके असरात कहाँ तक जाएंगे, और ये डील अगर है तो किस तरह है। ज़मानतें तो अदालत से हो रही हैं, क्या सारी अदालतें जो हैं जिनको हम अदालत अदलिया कहते हैं, ये सारी अदालतें क्या हुकूमत के ताबे नज़र आती हैं इमरान खान को? इमरान खान ये बात नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि ये प्रोसिक्यूशन का मसला है, प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के अंडर होती है, और वहाँ से जब हाथ खींच लिया जाए या वहाँ से डील हो सकती है तो फिर बहुत सारे मामला जो हैं वो ये रुख इख्तियार कर सकते हैं जो आज नज़र आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी चंद ज़ेब खान साहब। अपने ख्यालात का खुलकर इज़हार करते हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे कि ये डील है या कुछ और है, और इसके साथ साथ और भी इनसे मौज़ूआत पे बात होगी। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार एंकर पर्सन मियाँ तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे सारी सूरत हाल पे, और सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार साजिद अज़ीज़ साहब और शहजाद चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चारों मेहमानों को वेलकम करते हुए मैं गुफ्तगू का आगाज़ हाजी चंद साहब आपकी इजाज़त से मियाँ तारिक जावेद साहब से करूँगा। तारिक जावेद साहब, डील है, ये चमक है जो पीपल्स पार्टी कुछ दिन पहले कह रही थी, आसिफ ज़रदारी ने कहा कि जी बेनज़ीर कहा करती थी, पता नहीं क्या चमक है कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले आते नहीं और हमारे हक़ में फ़ैसले आते नहीं। तो अब तो हक़ में फ़ैसले आने शुरू हो गए हैं। हामिद सईद काज़मी बरी हो गए हैं, अयान अली मुल्क से बाहर चली गई हैं, डॉक्टर आसिम की ज़मानत मंजूर हो गई है, तो ये भी कोई चमक है? नहीं, मैं दो चीज़ें, एक डील पे बाद में बात करूंगा। पहले ये आपको सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे आज के प्रोग्राम में बुलाया। बात ये है कि सबसे पहले जो मसला है, अगर जरदारी साहब, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अलमिया बन चुका है, वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, ये वटेवर हो कोई भी हो, कि जब उनके हक़ में जो फ़ैसला ना आए तो वो उसको चमक की कर देते हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ हो गया, और जो उनके हक़ में आता है उस पर कहते हैं ये तो हमारा हक़ था। बात ये कि हमें ये अपना पॉलिटिकल जो है ना माइंड सेट, इसको चेंज करना पड़ेगा कि हम इस तरह की मुनाफरतें, इस तरह की नफ़रतें, इस तरह की चीज़ें, मुनाफकतें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक बात है डॉक्टर आसिम हुसैन की रिहाई की बात की जाए कि आज वो ज़मानत पर रिहा हो गए, तो ये तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर किसी अंधे से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये डील है, और डील ऐसी है कि वो वही वाली जो पिछले 5 साल इस गवर्नमेंट के दौरान में मुफाहमत चलती रही है कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करेगी, सिंध में नून लीग आके कुछ नहीं करेगी। उससे पहले 5 साल ये सूरत हाल थी, पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, तो उस वक्त भी यही सिचुएशन थी, यही सिनेरियो था कि वो जो एक रिकन्सिलेशन की पॉलिसी थी या मुफाहमत की पॉलिसी थी, जिसको मैं अक्सर मुनाफकत की पॉलिसी कहता था या मफादात की पॉलिसी कहता था, तो उसके वो चलती रही। वही वाला मामला अब चल रहा है। अब जहाँ तक बात है कि मुस्लिम लीग नवाज़ या प्राइम मिनिस्टर सिंध में आके जलसे कर रहे हैं या दौरे कर रहे हैं सिंध के, क्या इनको 4 साल पहले सिंध नहीं याद आया? क्या 4 साल पहले सिंध के मसाइल याद नहीं थे? उस वक्त ये था कि सिंध में आपने एक मुफाहमत की पॉलिसी के तहत पीपल्स पार्टी को तंग नहीं करना था, पीपल्स पार्टी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने थे। हालांकि जज अदालतों में रो पड़े हैं कि जी लाड़काना में जो 90 अरब रुपया लगा है वो लगा हुआ दिखाएं तो सही ना कहाँ लगा है। वही सूरत हाल पूरे सिंध की। सिंध में तकरीबन 500 अरब से ज़ायद के अखराजात किए मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आते। क्या आप इस सारी चीज़ों को क्या कहेंगे? अब जो माफ़ी चाहता हूँ, अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है कि जिस तरह शर्जील मेमन वापस आए हैं, हामिद सईद काज़मी साहब रिहा हो गए हैं, फिर डॉक्टर आसिम हुसैन जो है वो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन सेंस की बात है कि पहले क्यों नहीं हुई सारी, पहले क्यों नहीं? हालांकि मेरा ख्याल है कि हामिद सईद काज़मी साहब को जिन अदालतों ने छोड़ा, ये सब फैसले तो अदालतों से हो रहे हैं ना सर। इन्हीं अदालतों ने सजाएं दी थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मानती थी? इन्हीं अदालतों ने तो इनको सजाएं दी थी, इन्हीं अदालतों ने इनको मफरूर करा दिया था शर्जील इनाम मेमन को, उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मानती थी फैसले? चलें, इसमें मैं कोई कमेंट ले लेता हूँ साजिद अजीज़ साहब से और शहजाद साहब से, फिर हाजी साहब आपसे कहूँगा कि आप ज़रा इसको समेटें बात को। साजिद अजीज़ साहब, डील है ये जो सारे मामला हुए हैं, अयान अली चली गई, शर्जील मेमन वापस आ गए, खुद आसिफ ज़रदारी आए हुए हैं, और उसके बाद अब डॉक्टर आसिम की ज़मानत हो गई है, ये सब कुछ आपको प्री प्लान लगता है? जैसे कि आपको याद होगा, हमने इससे पहले एक सेगमेंट किया था, और जब पहली रिहाई हुई थी और बेल हुई थी और बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई थी, ये सीएल से नाम भी निकाल दिया गया था अयान अली का, तो उस वक्त हमने ये कहा था कि जी
اب یہ ایک ایک کر کے جتنے مجرمین ہیں اب یہ ایک ایک کر کے باہر ہوں گے، سب پوتر ہو کے باہر ایک ایک کر کے آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ میں نواز لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. دونوں کی بنیاد کرپشن کے اوپر ہے. دونوں بدترین پارٹیاں ہیں. اس ملک کو، اس قوم کو لوٹ کے کھا گئی ہیں دونوں پارٹیاں. اور جب سے اس ملک پہ یہ 2 پارٹی سسٹم ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے ان کے آقاؤں نے، اس کے بعد سے صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جمہوریت کا تو کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ سسٹم 2 پارٹی سسٹم آ گیا ہے. اور 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ دنیا کا بدترین سسٹم ہے جس نے اس ملک کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. نواز شریف ہوں یا آصف زرداری ہوں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ نام کا فرق ہے. چلیں اسی بات پارٹی کا فرق ہے. بڑھا لیتے ہیں. شہزاد چغتائی اور صاحب، اسی طرح آپ دیکھیں سب جس طرح ساجد عزیز صاحب کہہ رہے ہیں، میاں صاحب کو بھی آپ نے سنا، یہ ڈیل ہے، یہ سب کچھ پری پلان آپ کو نظر آتا ہے، یہ واقعی انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میاں صاحب نے ماشاءاللہ اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کر لی کہ ڈیل ہے یا نہیں ہے. اس میں کورٹ بھی انوالو ہے، تو اس پہ میرے خیال سے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے 2 جماعتی نظام کا ذکر کیا، تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں 1 جماعتی نظام کا. جب سندھ میں یہ ہوا کہ سندھ میں آپ نے دیکھا کہ ایک دم پینک پھیل گیا، اور روز ہم جب صبح اٹھتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ فلاں ایم پی اے پیپل پارٹی میں شامل ہو گیا، فلاں ایم پی اے شامل ہو گیا، فلاں لیڈر شامل ہو گیا، فلاں ایکس ایم پی اے شامل ہو گیا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ سندھ میں سیاستدانوں کے سارے راستے جو ہے، ایم پی ایس کے سارے راستے بلاول ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ بھاگا جا رہا ہے پیپل پارٹی میں شمولیت کے لیے. تو جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی اور مسلم لیگ نے اور اسلام آباد نے یہ دیکھا کہ بھئی سندھ میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی پیپل پارٹی میں جا رہی ہے، ایم کیو ایم کی قیادت بھی جا رہی ہے، اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی پیپل پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اگر اس طرح سے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو پھر یہ سندھ میں تو 1 جماعتی نظام قائم ہو جائے گا. حالانکہ اب بھی کوئی 1 جماعتی نظام ہی ہے تقریباً، لیکن یہ کہ کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کے پاس سیٹیں ہیں، لیکن جن کے پاس سیٹیں تھیں ان سب کو آصف زرداری جو ہے وہ دے رہے تھے. نہیں، اس صورتحال میں تو وفاق کو اور مسلم لیگ نون کو جو ہے سختی کرنی چاہیے تھی، اور جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے گرد. یہاں تو ریلیکسیشن ہو گئی، یہاں تو رعایت مل رہی ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے. وہ جو ڈیل ہوئی ہے وہ کوئی گورنمنٹ سے ڈیل نہیں ہوئی ہے. وہ جن سے ڈیل ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 29 نومبر کو وہ جو صاحب ریٹائر ہوئے تھے اور وہ وہاں چلے گئے، جدہ جا رہے ہیں، اور 39 ملکی یا 40 ملکی اتحاد کی سربراہی کر رہے ہیں. تو ان کے جانے کے بعد پھر 23 دسمبر کو زرداری صاحب آ گئے، اور پھر یہ سارے راستے چینل کھل گئے کہ ایان علی ملک سے چلی گئی، شرجیل میمن آ گئے، اور اب نہیں تو ان سے ڈیل پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے. کن سے؟ جن سے آپ کہہ رہے ہیں جو ڈیل ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. پیپل پارٹی دیکھیں اس ملک میں حکومت شامل نہیں ہے اس میں. مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان جو بھی انہوں نے کہا منافقت کی پالیسی تھی یا مفاہمت کی پالیسی تھی، تو اس پالیسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسلم لیگ موجود تھی، مسلم لیگ اقتدار میں تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی کے ساتھ سندھ میں کیا ہوتا رہا. تو ڈیل مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی ڈیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی. اور اس ڈیل کے نتیجے میں نہ ہی آصف زرداری آ سکتے ہیں، نہ شرجیل میمن. جی میں اس کو آپ کی طرف آؤں گا. پہلے میں حاجی صاحب سے ذرا پہلے ویو لے لوں. حاجی صاحب، آپ نے تینوں معزز صحافیوں کی گفتگو سن لی، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، کس طرح آپ کہیں گے کہ جی یہ بالکل انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے اور عدالت میں بالکل وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا، جبکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سارا قصور حکومت کا ہے، پروسیکیوشن اس کے انڈر آتی ہے اور پروسیکیوشن کو ہاتھ کھینچ لیا ہے، اس لیے سارے مقدموں میں لوگ بری ہو رہے ہیں یا ضمانتیں ہو رہی ہیں، سارا الزام مسلم لیگ نون پہ ڈال دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالک بھائی، سب سے پہلے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک اینکر نہیں ہے، 4 اینکروں میں مجھے اور 4 مختلف لوگوں کی آرا کا آپ اپنے آپ کو رضیہ مت سمجھیں، کوئی گنڈا نہیں ہے. لگ مجھے یہی رہا ہے. میں کوشش کروں گا کہ رضیہ بچ جائے. یہاں تو یہ ہے کہ حکومت بیٹھی ہے. ہاں، حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اچھا، جہاں تک عدالتی فیصلوں کا تعلق ہے یا جو تھانہ کلچر ہے، تو گنجائش ہر وقت ہر جگہ پر بہتری کی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ 2 جماعتی حکمرانی رہی ہے اس ملک کے اوپر، تو
9 سال پرویز مشرف کی آمریت بھی رہی، اور 12 اکتوبر 1999 میں جب ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تو 9 سال اس ملک میں جمہوریت نہیں تھی، مگر آمریت نے جو فیصلے کیے آیا اس ملک کے لیے بہتر تھے؟ اگر بہتر تھے تو اس آمریت کو پھر واپس آنے کے بعد وہ پذیرائی کیوں نہیں ملی؟ دیکھیں آپ کے پاس جمہوری پارٹیاں، ہم چاہتے ہیں 2 جماعتی اگر ہیں تو آج تحریک انصاف کا اضافہ ہے، اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹی ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اپنا اپنا حصہ رکھتی ہیں، اور مضبوط پولیٹیکل پارٹیاں ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر بھی احتساب کا عمل ہونا چاہیے، پارٹی کے اندر بھی کرے گا کون؟ میں ذرا مکمل کر دوں میاں صاحب، پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر بھی جو ہے اس سوچ کو پذیرائی ملنی چاہیے کہ جو اس ملک کی سرحدوں اور اس ملک کی حفاظت اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیوں میں سب لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے اور سب لوگ برے بھی نہیں ہوتے۔ اب رہا سوال جہاں تک عدالتوں کے فیصلے ہیں، تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے کب عدالتوں کا احترام کیا؟ انہوں نے جو الزامات اس ملک کی عدالتوں پر لگائے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر اسی پارلیمنٹ کے لیے جو الفاظ ادا کرتے رہے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہی کہے ہوئے الفاظوں کی تردید اس دن کر دی کہ جب وہ دوبارہ اسی پارلیمنٹ کے اندر جا کے دوبارہ بیٹھے اپنی مراعات لینے کے لیے۔ رہا سوال یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون جو ہے ان کے درمیان کوئی مفاہمت ہے، تو دیکھیں جب آپ جمہوریت کا تسلسل چلنے نہیں دیتے تو اقتدار جس وقت ڈیریل ہوتا ہے تو پھر بہت ساری وہ چیزیں کہ جو معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر نہیں جاتی، بہت سارے ایسے پیراشوٹر جو ہوتے ہیں وہ آمریت کی گود میں بیٹھ کر جو فیصلے کرتے ہیں۔ وہ لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ بھی کریں گے۔ ابھی تو اسپیسیفک مجھے بتائیں کہ آج کی بات ہے ڈاکٹر عاصم، اس کا کیس میں ضمانت ہو گئی ہے، حکومت کہاں کھڑی ہے جس نے اتنا 480 ارب روپے کا اس پہ کرپشن کے کیسز بنائے اور دہشت گردوں کے طبی علاج کے الزامات لگائے رینجر نے اور اس کے بعد نیب نے، یہ سارے وفاقی ادارے تھے۔ تو آج وفاقی حکومت جس میں ادارے کے وزیر اعظم اس کو لیڈ کرتے ہیں، کہاں کھڑی ہے آج ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہوگی؟ نہیں دیکھیں، اداروں نے کیس بنائے، حکومت کا کام یہ تو انویسٹیگیشن جو ادارے ہیں، اور ضمانت تو دیکھیں جو 302 کا ملزم ہوتا ہے ضمانت کا حق تو اس کو بھی قانون اور آئین دیتا ہے۔ اگر ان کی ضمانت ہوگی کیس تو ختم نہیں ہو گئے، فیصلہ تو نہیں آ گیا، بری تو نہیں ہو گئے۔ یہ ایک ضمانت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے 302 کا جو ملزم جو جیل میں ہوتا ہے تو یہ اختیار تو اس کو بھی قانون دیتا ہے ضمانت کا۔ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے پاکستان چھوڑ کر۔ سوال اٹھایا گیا آج عمران خان کی طرف سے بھی، باقی بھی سیاسی حلقوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی خود چودھری نثار نے کہا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے میرے پاس بہت ساری آفرز آ رہی ہیں، ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں۔ وہ لڑکی بھی چلی گئی، جس ملک سے باہر تھا وہ پاکستان آ گیا، جو آدمی اتنے عرصے سے جیل میں تھا ضمانت نہیں ہو رہی تھی، آج اس کی ضمانت بھی ہو گئی۔ اس لیے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ڈیل آفر قبول کر لی گئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب وہ ڈیل یا ڈھیل کا زمانہ نہیں رہا ہے، اوائرنیس ہے، میڈیا نے بہت اوائرنیس لوگوں کو دے دی ہے، اور اب وہ یہ جو چونچلے ہیں جو ہوتے رہے ہیں سابقہ ادوار میں وہ اب ہوں گے بھی نہیں اور ہونے بھی نہیں چاہیے۔ اب جہاں تک رہا سوال ایان علی کا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس اکاؤنٹ سے بلاول بھٹو زرداری کے ٹکٹ بنتے رہے اسی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایان علی کے بنتے رہے۔ جو چیزیں ان کے اوپر چارج تھے وہ چارج اپنی جگہ موجود ہے، مگر قانون دوسری طرف ان کو اس بات کا اختیار دیتا ہے، اور یہ عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، عدلیہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف بھی فیصلے آئے ہیں، مسلم لیگ نون کے خلاف بھی فیصلے آئے ہیں، اور اگر کوئی عدلیہ فیصلہ کر دے، عدلیہ میں بھی گنجائش ہے۔ دیکھیں ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں آپ کو پتہ ہے تھانہ کلچر کیا ہے، عدالتوں کے اندر یہ سارے فیصلے جہاں گرفتاریاں ہوتی ہیں حکومت کریڈٹ لیتی ہے کہ جی کوئی قانون توڑ رہا تھا یا کسی نے یہاں پہ منی لانڈرنگ کی کوشش کی تھی تو اس کو پکڑ لیا، حکومت اس کا کریڈٹ لیتی ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کو عدالت سے سزائیں دلانے کا موقع آتا ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے مقدمات بنائے ہوئے جو ہوتے ہیں اس میں سزائیں نہیں دلا پاتی، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فیلور بھی حکومت کے کھاتے میں جائے گا۔ شہزاد چغتائی صاحب، آج اطلاع ہے کہ
پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کے حیدرآباد کے دورے کے بعد جو انہوں نے تقریریں کی تھی تو جوابی کارروائی کی تیاری کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے کوئی رابطے کیے ہیں جس کے تحت مسلم لیگ نون کی کوئی بڑی اہم وکٹ جو ہے وہ گرائی جانے والی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 4 اپریل کو بھٹو ڈے کے موقع پہ وہ کوئی اور وکٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ خود مسلم لیگ نون سندھ کے صدر اسماعیل راہو ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں، اور راشد زرداری سے ملاقات کر کے یہ اعلان متوقع ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل راہو جو ہیں وہ 4 مہینے سے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت مانگ رہے تھے، ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، وہ نالاں ہیں، ناراض ہیں، اور شاید حیدرآباد کے جلسے میں بھی وہ اسی وجہ سے جو ہے ان کی شرکت نہیں ہوئی، اور بہت سارے اعتراضات ہیں۔ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، کوئی اس طرح کی چیز ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید ہاشمی نے جب ریزائن کیا تھا تو تحریک انصاف میں گئے تھے تو ان کو منانے کی بہت کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری یعنی کہ کوئی 5 سال کے دوران میری نواز شریف سے ایک ملاقات ہو سکی ہے، اور میں نے بہت کوشش کی اور میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا۔ اس زمانے میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی نہیں تھے، اب بہرحال یہ کہ وزیر اعظم ہیں تو وزیر اعظم کی مصروفیت آپ کو پتہ ہے، پوری کیبنٹ کی یہ شکایت تھی ان کی کیا ان کی مصروفیات ہیں۔ اسماعیل راہو صاحب کے ساتھ دوسرا علم یہ ہے کہ اسماعیل راہو کو جو دوسرے عہدیداروں نے پیپل پارٹی انہوں نے تھوڑا سا کارنر کر دیا ہے مسلم لیگ کے؟ جی، اور پھر وہ جو کوئی ایک گروپ بھی ہے، اور مسلم لیگ میں تو یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے یہ زیادہ آپ کو بہتر پتا ان سے تو میں پوچھوں گا، اس لیے میں نے کہا پہلے آپ سے سمجھیں۔ مسلم لیگ میں بہت سارے گروپس موجود ہیں، اور اسماعیل راہو کو ایک جانب وزیر اعظم جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ سے ملاقات کا وقت نہیں دے رہے، تو 4 مہینے سے ان کو وقت نہیں مل رہا ملاقات کا، ایک المیہ ان کا یہ ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ صدر کے طور پہ ان کو کوئی مسلم لیگ ہی ان کو صدر نہیں مان رہے، اور ان کو کارنر کیا ہوا ہے۔ راہو صاحب جو ابھی جلسہ ہوا تھا ٹھٹا کا، جس میں شرازی برادران نے شمولیت اختیار کی تھی، تو ٹھٹا کے جلسے میں ٹھٹا کے جلسے کا جو اعلان آیا تھا اس میں وہ راہو صاحب کی طرف سے آیا تھا، اور اس میں راہو صاحب نے اس پریس ریلیز میں، اب وہ مجھے نہیں پتا کہ پریس ریلیز وہ راہو صاحب نے خود جاری کیا، ان کے سیکرٹری نے جاری کیا، یا ان کی طرف سے کسی نے جاری کر دیا، تو اس میں یہ تھا کہ وہ راہو صاحب نے کہا کہ یہ اعلانات نواز شریف کریں گے، اور اس کے بعد یہ توقع تھی کہ راہو صاحب اس جلسے میں شریک بھی ہوں گے، اور وہ جو سکوت تھا، جمود تھا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ کہ آپ نے غالباً مجھے بتایا کہ راہو صاحب اس جلسے میں نہیں گئے، حیدرآباد والے ٹھٹا کے جلسے میں۔ ہاں جی، حیدرآباد نہیں، بعد میں تو حیدرآباد میں ہوا، ٹھٹا کے جلسے میں تو گئے تھے وہ، وہاں پہ تھے۔ اس کے تو بعد وہاں ملاقات ہو گئی ہوگی ان یہ کی؟ صورتحال ہے۔ اچھا یہ پوچھ لیتے نا، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، حاجی صاحب کیا ہے پارٹی کے اندر معاملات، کیا بازگشت ہے کوئی؟ اسماعیل راہو صاحب ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی ہے نہیں؟ ابھی ممتاز بھٹو صاحب بھی بڑے عرصے تک ناراض رہے، پہلے پارٹی میں آئے، پھر پارٹی چھوڑ گئے، ابھی حیدرآباد میں وہ ملے بھی ہیں وزیر اعظم سے۔ کیا اطلاعات ہیں پارٹی کے اندر؟ اس طرح کا کوئی انقلابی صورتحال ہے پارٹی میں؟ خدشہ ہے کہ ایک اور صدر جو ہے وہ پارٹی چھوڑ جائے؟ دیکھیں سالک بھائی، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں لوگ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ نون میں آ جاتے ہیں، نون کے کئی لوگ جو پارٹیوں کے اندر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور ایک پارٹی سیاست جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ حلقہ احباب اپنے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے جو لوگ منتخب ہوئے، ان کے ساتھ یہاں پر سندھ گورنمنٹ کا جو رویہ رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور جہاں تک اسماعیل راہو صاحب کا اگر یہ گلہ ہے کہ میاں صاحب نے ان کو ٹائم نہیں دیا، تو میاں صاحب کے جتنے بھی دورے ہوتے رہے ہیں تو بحیثیت صدر جو ہے وہ ویلکم ہی وہ کرتے رہے ہیں، اور میٹنگز ان کی ہوتی رہی ہیں۔ اب ان کے اندرونی حالات یا معاملات کیا ہیں، دلوں کے حال تو اللہ پاک جانتا ہے۔ اور جہاں تک پارٹی کے اندر گروپوں کی بات ہوتی ہے تو گروپ تو ایک ہی ہے، میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی ان کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، پسند ناپسند بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں غوث علی شاہ صاحب کے جانے کے بعد جو ہے بجائے مضبوط ہونے کے کمزور ہوئی ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو صحیح ہے اور سچی ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بلدیاتی الیکشن آپ کراچی کا دیکھ لیں تو اس میں مسلم لیگ نون کو چلیں پارٹی پرفارمنس پہ تو بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، میاں صاحب ضلع بدین کی سیاست ایک خاص رخ اختیار کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو جواب دینے کے لیے وہاں پہ اسماعیل راہو کا جو ووٹ بینک ہے، یا جو راہو کی خاندان، راہو کی پوری ان کی فاضل راہو کے خاندان کا جو اثر رسوخ ہے اس کو استعمال کیا جائے، اس کو پیپلز پارٹی میں لایا جائے، اور وہاں پہ بآسانی بدین کی نشستیں
نشستیں جو ہیں وہ جیتی جا سکیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی. اور اس سے پہلے وہاں پہ پپو شاہ کو اور یاسمین شاہ کو وہ پہلے ہی پیپلز پارٹی میں لا چکے ہیں. اس طرح کی خبریں ہیں کہ اس لیے اسماعیل راہو کو یہ آفر کی گئی ہے اور ان کو لانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسری طرف یہ اطلاعات بھی ہیں کہ خود مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی اپنے کامن فرینڈز کو متحرک کیا ہے اور وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور ان کی فیملی سے رابطے میں ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو وہاں پہ علاقائی سیاست میں جو ہے وہ نیا اتحاد بنایا جائے, یا تو مسلم لیگ نون کی طرف آئیں یا اپنا اتحاد لے کر انتخابی سیاست میں مسلم لیگ نون کی حمایت کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ضلع بدین کی خاص سیاست پہ آصف زرداری صاحب کی نظر ہے, اس لیے اسماعیل راہو کے اوپر جو ہے فوکس کیا جا رہا ہے, یا اور بھی عوامل؟ سالک کچھ اور مسائل بھی ہیں, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیوں میں تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں اخلاقیات نام کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی سیاست نہیں, اور ہمارے یہاں سیاستدان ایک جملہ کہہ کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. ایتھکس ہوتے ہیں, اخلاقیات ہوتی ہے, کچھ آپ کے مورل ویلیوز ہوتی ہیں. رہی بات یہ کہ اسماعیل راہو صاحب کو اگر اس وقت یاد آیا ہے کہ جی مجھ سے میاں صاحب نے ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیا, تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا غلط ٹائم ہے کہ ان کا اس طرح کی بات, کیونکہ ہر جگہ انہوں نے انجوائے کیا ہے اپنی صدارت کو سندھ میں, اور انہوں نے کام کیا جس طرح بھی کیا. اچھا, اوورآل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ایک سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ اس میں گروپس بن چکے ہیں. ایک جو سینیٹر پنجاب سے سلیکٹ ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جو لوگ یہاں کراچی میں موجود ہیں وہ مافیا ہے ایک, اور ان کی انویسٹمنٹس جو ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی انویسٹمنٹس پہلے تو یہ ان کے پاس اتنے فنڈز کہاں ہیں, جو کل تک پیدل گھومتے تھے ان کے پاس لینڈ کروزریں کہاں سے آئیں, اور اب ان کی انویسٹمنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے گلگت بلتستان اور سی پیک میں ان کی بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹس آئی ہیں. تو مسلم لیگ نون کو اپنے اندر بھی یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ اپنے ایسے لوگ جنہوں نے کل تک کراچی میں جو پیدل گھومتے تھے, اور انہوں نے ان کو جب آپ نے سینیٹر بنوایا پنجاب سے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے. ایک تو یہ, دوسری بات یہ کہ جب یہ جو مافیا ہے نا, 2-3 ہمارے سینیٹرز جو پنجاب سے منتخب, ان کی مافیا میں رہ کے شاید ان کا راہو صاحب کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ کم ہوتا ہوا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی مسلم لیگ نواز رابطے میں ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے, تو یہ پرانی بات ہے, بلکہ ذوالفقار مرزا صاحب خود بھی ولنگ تھے, پہلے وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے تھے, پھر اس کے بعد اب ان کا اپنی جو ذاتی خواہش ہے وہ اس خواہش میں بھی یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز جوائن کر لیں گے. اس کی وجہ 2-3 چیزیں, ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز میں جا کے بی بی کا جو مرڈر کا کیس ہے اس حوالے سے وہ بات کریں گے, اور وہاں کھل کے بات تنقید کریں گے, پھر ان کو خوف نہیں ہوگا. جہاں تک بدین ضلع کی بدین اور اس کے ساتھ ساتھ سجاول وغیرہ ان ایریاز کی جو سیاست کی بات ہے, راہوکی میں راہو صاحب کی خاندان کی بڑی ایک سے ہے, وہاں پہ لوگ ان کو مانتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ بدین کی سیاست پہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ اپنی سیٹ تو جیت نہیں سکتے اسماعیل راہو صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں. لیکن ایک چیز دیکھنی پڑے گی, کیا آپ اس طرح کی سیاست کر کے یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیا اس طرح کی سیاست سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ فوائد کوئی نہیں ہے, صرف اپنے ذاتی ساجد عزیز صاحب, آپ کو سندھ کا سیاسی منظرنامہ کیا لگتا ہے؟ شہزاد صاحب نے تو کہا کہ 1 پارٹی رول یہاں پہ بننے جا رہا تھا, جس کو مسلم لیگ نون نے اب جو ہے وہ چیلنج کیا ہے اور اب وزیر اعظم سندھ کے دورے کر رہے ہیں. تو آپ کو اگلا 1 سال جو الیکشن کی طرف جا رہا ہے, تو کس طرح کی سیاست نظر آ رہی ہے سندھ؟ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون نے انتہائی بے وقوفی کی حد تک سندھ میں اپنا ووٹ بینک کھو دیا. بالکل صحیح. مسلم لیگ نون اس صوبے میں جیتتی رہی ہے, حکومت بھی بنا چکی ہے, لیکن آج اس وقت مسلم لیگ نون کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے پورے صوبے میں. آج مسلم لیگ نون کے لیے ایک صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ جیتنا بھی بہت مشکل کام ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا وقت ضائع کر دیا اسماعیل راہو کے اوپر بحث کر کے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پائے کے کوئی بہت ہی نیشنل لیول کے کوئی لیڈر ہیں, میں نہیں سمجھتا. اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے ہو, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید کونسلر کی سیٹ بھی نہیں, اگر لڑتے تو وہ بھی ہار جاتے. معافی چاہتا ہوں بھائی جان, ایسے بہت سارے سیاستدان ہیں جو کونسلر بھی نہیں بن سکتے, ہم نے انہیں لیڈر بنایا ہوا ہے. جی ہاں, نہال ہاشمی ہے. نہیں, آپ کے ملک کے ملک میں تو صدر ایسے ہیں جو شاید کونسلر نہ بن سکتے. بہت سارے ہیں, بہت سارے. آپ نے تو صدر ایسا بنایا ہوا ہے بھائی. جی ہاں, جی ہاں. پہلے اس کو گورنر بنایا تھا, اتنا تو آپ دیکھیں نا, آپ جو لوگ بھی آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہی نکل رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی حماقت سے اس صوبے میں اور اس شہر میں خاص طور پہ کراچی میں اپنا ووٹ بینک کھو دیا. اب جو جتنی محنت کر کے کتنی بھی محنت کر لیں, اب وہ مقام یہ نہیں پا سکتے. نہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, دونوں ایک جیسی ہیں. نہیں تو پھر تو انہوں نے جو ہے کیلکولیٹڈ موو کی ہوگی نا. نہیں, یہ تو بات وہی ہے نا کہ ادھر تم ادھر ہم, یہ دونوں کے اندر ایک
ایک پیچ اپ ہو گیا ہے, ایک دونوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, ایک پیکٹ ہو گیا ہے. اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاست تو کرتے نہیں ہیں, وہ تو مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں, وہ تو صرف مفادات کی سیاست کے جادوگر تو آصف زرداری ہیں, اور وہ زرداری کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے, 4 سال جو حکومت کر رہے ہیں وہ. اور پچھلی تو ان کی جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کے دور میں, جو پنجاب میں جس طرح سے انہوں نے حکومت کی ہے, کس طرح سے انہوں نے ہر طرح سے انہوں نے ان کو مائی باپ بنا کے رکھا, آصف زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے. آج وہ جب حکومت میں آئے ہیں, فیڈرل لیول پہ پاور میں آئے ہیں, تو ایگزیکٹلی وہ وہی حکمت عملی اختیار کی ہے انہوں نے کہ جو کہ آصف زرداری نے کی تھی, کہ بس یہ کسی کو کچھ نہیں کہنا, مال بنائے جاؤ, مال کھائے جاؤ, لوٹے جاؤ, اور کوئی جو پاورفل کوئی سامنے آئے اس سے مفاہمت کر لو. اچھا, یہاں پہ پوچھ لیتے ہیں نا, حاجی خان صاحب بیٹھے ہیں کہ جی آپ نے سن لیا مقدمہ, ایک جملہ میں کہہ دوں, سب لوگ بیٹھے. حاجی صاحب بہت شریف آدمی ہیں, حاجی صاحب بڑے معصوم آدمی ہیں, یہ اس طرح کے سیاستدانوں میں سے نہیں ہیں. وہ تو اسی پارٹی میں ہے جس کے لیڈر ہی شریف ہے, تو پھر ظاہر ہے اس پارٹی میں سارے شریف ہی ہونے ہیں. اب یہ بتائیں کہ جی اتنے سارے انہوں نے کہہ دیے, تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے بڑی بیوقوفی کی اور سارا ووٹ بینک کھو دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور اسماعیل راؤ صاحب بھی جو ہیں وہ اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. سالک بھائی, یہ تو الحمدللہ کہ معصوم بھی کہہ دیں آپ اور شریف بھی کہہ دیں, تو واقعی ہماری سیاست میں نہ تو بوری بند لاشوں کی ترغیب دی جاتی ہے اور نہ بتوں کی ترغیب دی جاتی ہے. یہ گلو بٹ تو باقی پارٹیوں میں ہے, سب کچھ گلو بٹ سے اب سب کچھ ہو رہا ہے, مسلم لیگ کا کوئی اب تعلق سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ, آپ لوگ تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے صبر سے سنتے ہیں, نامی گرامی آدمی ہے بھائی. جب آپ بات کرتے ہیں میں بڑے صبر سے سنتا ہوں, تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھ لیں, تھوڑا سا حوصلہ رکھ لیں, آپ بھی سن لیں. تو جہاں تک مسلم لیگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں سر, تو کمیاں کوتاہیاں میں نے کہا ہے نا کہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. پولیٹیکل پارٹیاں ہوں یا ادارے ہوں, کوئی بھی جگہ ہو, وہاں پر بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. اور مسلم لیگ نون کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے. اس وقت شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے اتحاد کے باوجود, پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے میں گورنمنٹ کے باوجود, متحدہ قومی موومنٹ کی کراچی اور حیدرآباد کی نشستوں کے باوجود, پاکستان مسلم لیگ نے یہاں پر سیکنڈ پوزیشن حاصل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ دیکھیں, اب اندرون سندھ کا سندھی ہو یا یہاں شہر کا اردو سپیکنگ لوگ ہوں, اس بات سے تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ 2013 کا جو پاکستان ہمیں دیا گیا تھا, آج اس شہر کراچی سے لے لیں, وزیرستان لے لیں, بلوچستان لے لیں, اندرون سندھ لے لیں, امن و امان کے حوالے سے دیکھ لیں, ترقی کے حوالے سے دیکھ لیں, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, مگر کم سے کم ہم سے اختلاف رکھنے والا انسان جو ہے اس کا ضمیر بھی اس بات پہ مطمئن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے, ہم نے ڈیلیور کیا ہے. آج پاکستان جو ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب سارے کام مکمل ہو گئے, مگر جن حالات میں پاکستان کا اقتدار ہمارے ہاتھ میں اس ملک کی عوام نے دیا تھا, یہ وہی پاکستان ہے کہ جسے 2012 میں ڈیفالٹر پاکستان دنیا کہتی تھی کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے گا. آج پاکستان ترقی یافتہ 20 ممالک میں 18ویں نمبر پر ہے, تو یہ اسی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. امن و امان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, ترقی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. آج مطلب چائنا کرپشن پہ قابو پانے والا پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے. یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. جہاں تک پنجاب کی بات آپ کرتے ہیں, پنجاب نے اگر مینڈیٹ دیا مسلم لیگ نون کو, تو مسلم لیگ نون نے ڈیلیور بھی کیا ہے. مسلم لیگ کی کمی کوتاہیاں سندھ میں ہیں, بحیثیت ایک پارٹی ذمہ دار کے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر اپنی تنظیم کو مضبوط نہیں کر سکے, یہ صحیح بات ہے. مگر جہاں تک گورنمنٹ کی کارکردگی کی بات ہے, میاں محمد نواز شریف کی کارکردگی کی بات ہے, میاں شہباز شریف کی کارکردگی کی بات ہے, چودھری نثار کی کارکردگی کی بات ہے, تو ہمارا مخالف بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے
کہ ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. چلیں اب آپ نے اتنی اپنی تعریفیں کرا لی اپنی حکومت کی. اب ذرا میاں صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. میاں صاحب تائید کرتے ہیں آپ ان باتوں کی؟ یہ حالات بہتر ہیں 2013 کا پاکستان 2017 کا پاکستان فرق ہے؟ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. سب کاسمیٹکس ہے بڑی بات میں کوئی ایک منٹ دیکھیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ساجد بھائی 150 روپے تو آپ نے ٹماٹر پہنچا دیے ہیں. دیکھیں نہ آپ دودھ ہے آپ نہ بین الاقوامی تجزیوں کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. نہ پانی باری ہے باری بجلی باری ہے باری پوچھ لیتے ہیں. دال بھی پہنچ سے باہر ہو گئی. مرغی کا گوشت آپ نے 550 روپے میں پہنچا دیا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جینے کا حق نہیں دے رہے آپ عام سر آدمی کو. ایک منٹ کچھ چیزیں سن لیں. دودھ کی نہریں بہا رہے ہیں آپ. میں نے آپ تو ذرا جملے کو صحیح طرح بیسک سمجھ لیں. ایک عام آدمی کو جینے کا حق نہیں دے رہے ہیں آپ. شہد اور دودھ کی نہریں نہیں آپ دے رہی. نہیں، میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں اس لیے آپ سے آج کی بات کو میں کاؤنٹر کر رہا ہوں کہ آپ حکومت میں ہیں اور آپ دیکھیں آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ سب غلط ہیں. سارے اکنامک انڈیکیٹر ساری آپ اپنے جس نے بھی غلط کہا ہے. اگر آئی ایم ایف نے آپ کو دیا تھا فورم سب غلط ہے، جھوٹ ہے. آئی ایم ایف کے سارے انڈیکیٹر جھوٹ ہے. دوبارہ بات کرتے ہیں. پہلے میاں صاحب کچھ بات سنیں. عمران خان دیکھیں اٹک گئی آپ کی کہ وہ حکومت اچھا کام بھی کرے تو وہ نہیں کراس ٹاک میں پھر مزہ نہیں آئے گا. ایسے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو واقعی ہوئی ہیں. دیکھیں امن و امان کی صورتحال ہے. وہ امن و امان کی صورتحال موجودہ حکومت نے ٹھیک کی ہے. موجودہ حکومت کے ساتھ فوج اور سیکورٹی ادارے شامل ہیں. لیکن وہ اس امن و امان کی صورتحال اس لیے بھی ضروری تھی کہ سی پیک کی ضرورت تھی. سی پیک میں امن و امان ضروری ہے کہ جب دنیا کے 100 سے زائد ممالک اس میں انوالو ہوں گے، 60 سے زائد ممالک کی انویسٹمنٹس ہوں گی، تو پھر اس کے لیے امن و امان آپ کو دینا پڑے گا. ہم اصل میں یا تو ہم اس ایلوژن سے نکل آئیں کہ ہم کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. یہ بٹن دبانے سے ٹھیک نہیں ہونا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے دور میں جو چیزیں ہوئی ہیں یا اس سے پہلے مشرف دور میں جو یہ دہشت گردی شروع ہوئی تو وہ ایک بٹن دبانے سے ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں بہتری بہت آئی ہے. تقریباً 91% جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ اور اس طرح کے بھتہ خوری کے جو تھی اغوا برائے تاوان تھا وہ اس میں کمی آئی ہے. یہ رینجرز کے اسٹیٹکس ہیں. اور یہ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ نیو یارک ٹائم کی ایک رپورٹ آئی تھی کچھ 2 مہینے پہلے کہ کراچی جو ہے اب دنیا کے جو سیوسٹ شہر ہیں ان میں اس کا شمار ہونے لگ گیا ہے. اس طرح کی صورتحال جو آج سے 4 سال پہلے تھی وہ نہیں ہے. امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہوئی ہے. مسلم لیگ نواز کی حکومت آنے کے بعد یہ ضرور ہوا کہ تاجروں کا، بزنس مینوں کا، انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کا جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس اسٹاک کے ذریعے ہوئی ہے جو دیگر ہوئی ہے. یہ سی پیک کے تھرو کچھ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ہمارے پاس ریمیٹنٹس آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہتری کے انڈیکیٹرز تو ہیں. اچھا جہاں تک بات ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کی، میرا نہیں خیال کہ کیا نواز شریف جس طرح کہا جاتا تھا نا کہ ایک اشتہار چھپ گیا تھا کہ جی وہ بیسٹ وزیر خزانہ کے حوالے سے وہ انہوں نے کروایا تھا، اس کو تو چلو مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک جگہ. لیکن جو باقی ادارے پورے ملک کے حوالے سے جب انڈیکیٹرز دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ رائے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا کچھ آپ کی رائے ہے کہ انڈیکیٹرز جو ہیں پازیٹیو ہیں. جاری. اب ساجد عزیز صاحب بڑے تحمل سے میں اب آپ سے پوچھوں گا. اب آپ بتائیے کس طریقے سے آپ انالائز کرتے ہیں 2013 سے 2017 تک کا سفر. یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان پہ قرضوں کی کیا صورتحال تھی پہلے اس حکومت کے آنے سے، اور آج کتنے قرضے ہم لے چکے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں ان کا بال جو ہے وہ قرض میں کتنا ڈوبا ہوا ہے. اور اب معیشت کی جو بہتری کے دعوے جس طرح حاجی چند زیب نے بتایا اور میاں طارق جاوید نے کہا کہ انٹرنیشنل انڈیکیٹرز بڑے پازیٹیو ہیں، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، ہماری اسٹاک ایکسچینج کی ساری دنیا کے مقابلے میں تعریف کی جا رہی ہے. اب آپ حقیقت پسندی سے کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ دیکھیے میں بھی بہت ہی تحمل کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی بھی اکنامک انڈیکیٹر صحیح نہیں ہے، مثبت نہیں ہے. سب کے سب ڈاؤن ہیں، سب کے سب نیگیٹو ہیں. دیکھیے کوئی بھی معاشی ترقی کا جو پیمانہ ہے وہ انڈسٹری ہے. ہمارا ملک جو ہے یا تو زراعت کا انڈیکیٹر لیں گے آپ یا انڈسٹری کو لیں گے. دونوں میں اس وقت بدترین صورتحال پریویل کر رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں اس ملک میں انڈسٹریاں بند ہوئی ہیں پچھلے، میں ان کے 4 سال کے علاوہ پچھلے 5 سال بھی لوں گا جو پیپلز پارٹی کے دور کے 8 سال میں ہزاروں انڈسٹریل یونٹس بند ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ تو پنجاب میں بند ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم آتے ہی 1 سال کے اندر یہ آن ریکارڈ ہے. ابھی بھی میں آپ کو کلپ نکال کے دکھا دوں جو چودھری نثار نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے 1 سال کے اندر اس پورے ملک کو ٹھیک نہیں کر دیا اور عام آدمی کو ہم نے ریلیف نہیں پہنچایا تو مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ میں مزید حکومت میں بیٹھوں، میں اسی وقت ریزائن کر دوں گا. کیا کیا انہوں نے؟ ان کا آپ دیکھیں
कितने जो उनका अपनी उनका लेकिन उनका अपनी तो मौक़िफ़ है ना कि वज़ारत हमने रिलीफ पहुंचाया है उनकी अपनी और लोगों को वज़ारत सूरत हाल है, बेहतर की है। क्या रिलीफ पहुंचाया है मुझे बताइए। आज चने की दाल जो सबसे सस्ती तरीन दाल थी वो 250 रुपए की मिल रही है किलो। मुझे बताइए क्या आप कर्जे की बात कर रहे हैं? जिस वक्त पीपल्स पार्टी बदतरीन कर्जे छोड़कर गई थी, आज उसमें दुगना इजाफा होता चला जा रहा है। आप देखिए 8,000 अरब रुपए पर वो की इंडिकेटर पे की लेवल पर वो छोड़कर गए थे कर्जे, आज 14,000 15,000 अरब कर्जा पहुंच चुका है। ये कहां से अदा करेंगे मुझे बताइए, इनसे पूछिए बैठे सर, हुए मैं हैं। ये कहां से अदा करेंगे इतना कर्जा? मैं ये समझ तो आता हूं चले आपकी जाएंगे, बात। पहले दूसरी पार्टी आएगी साहिब साहब की वो बात पूरी मजीद हो कर्जे लेके कर्जे अदा करेगी। आप नहीं, मैं तो 2-4 चीजें मुझे आप बता देने दीजिए कि जो बातें इन्होंने की हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे के सारे नेगेटिव हैं। एक्सपोर्ट आपकी 7 अरब डॉलर से नीचे गिर चुकी हैं, आपके दौर में गिरी हैं। पीपल्स पार्टी जो बदतरीन माशी दौर कहलाता था उसमें भी 26 अरब तक गई हैं एक्सपोर्ट। आपके दौर में तो अब 19 अरब डॉलर पे जा रही हैं, उससे भी नीचे जा रही हैं एक्सपोर्ट का। तो ये हाल है। अब मुझे ये बताइए इंडस्ट्री कोई लगी? मुझे बताइए बैठे हुए ना, कोई मुझे बताएं कोई एक मेजर इंडस्ट्री लगी हो इनके 4 साल दौर में, कोई एक इंडस्ट्री लगी? हजारों इंडस्ट्रीज का नाम, पूरी लिस्ट, नाम, जगह, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो था, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल ला के दे दूंगा। हजारों इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं। अच्छा, जो ओवरसीज एम्प्लॉयज, सबसे बड़ा जो एक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का जो आपका जरिया था वो था ओवरसीज पाकिस्तानीज। सऊदी अरब ने 40,000 पाकिस्तानीज को इजेक्ट कर दिया तकरीबन। हजारों की तादाद में, आपके भी नॉलेज में दुनिया जानती है, हजारों की तादाद में लोग वापस आ चुके हैं सऊदी अरब से। ये तो एक ज़ाहिर है कि हजारों की तादाद में बहुत लोग सारे वहाँ जेलों में वापस आए, बंद लेकिन हैं। पूरी दुनिया से इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे शहजाद साहब। ये तो आपकी आपने साजिद खारजा साहब को सुना। पॉलिसी की बदतरीन साहिब साहब, सूरत हाल है। आपकी इजाजत है, मैं आता हूं आपकी तरफ। कोई चीज सही नहीं है, आपको क्या हर चीज लगता है नेगेटिव है कि आपकी। नहीं, ये ओवरऑल आप बताएं 2013 से 2017 का सफर जो है, मैं बिल्कुल आलिफ साहब की बात सुनिए, फिर मैं बात करता हूँ। चलें आजी साहब आपको फ्लोर दे रहे हैं। नहीं देखिए 2017 मेरे, भाई जो हैं वो काफ़ी जज्बाती हो रहे हैं। मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं- अगर झूठ है तो सर, झुटला मैं दीजिए। बड़े अब लाइए स्टेट बैंक के रिपोर्ट उठा लीजिए। देखिए अच्छी बात वो होती है कि मैंने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी है। आपने इंडिकेटर्स की बात की कि सारे नेगेटिव हैं, तो मैं आपको पॉजिटिव इंडिकेटर बता देता हूँ, वो आप भी सुन लें। 46 IMF को कोट न कीजिएगा। सुन लें सर। 46, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कर्जे छोड़ कर गई थी उन कर्जों में इजाफा हुआ। ठीक है जी। 9 साल जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत रही है, इस मुल्क में बिजली का एक यूनिट अगर उन 9 सालों में बना हो और 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बना हो तो मुझे बता दीजिए। 9 साल में परवेज मुशर्रफ के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बना हो तो मुझे बता दीजिए। 2012 तक 176 इंडस्ट्री यहाँ पाकिस्तान से चट्टागांग को मिला और दुबई में शिफ्ट हुई। 2013 के बाद से मुझे एक इंडस्ट्री आप बता दें कि जो आपके इंडस्ट्रियल जोन में बंद हुई हो और वो यहाँ से शिफ्ट हुई हो। यहाँ आपके फैसलाबाद, सियालकोट इंडस्ट्रियल जोन जितना है उसमें 13% जो है वो बेहतरी आई है। आप किस तजिए से कह रहे हैं कि इसमें कमी आई है? मुझे एक इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए जो नहीं लगी हो। मेरी सुन लेना सर। मेडिकल की इंडस्ट्री में सियालकोट में बेहतरी आई है, टेक्सटाइल में फैसलाबाद में बेहतरी आई है। जहां आपकी कराची की जो इंडस्ट्री है, जो कुरंगी थी, जो इस वक्त लांडी इंडस्ट्री है, जो आपकी वो इंडस्ट्रियां जो 6-6 साल से मुसलसल हाजी साहब एक्सपोर्ट्स कितनी है आपकी इस वक्त? सर मेरी बात सुन ले। मैं फैक्ट की मैं वो बात कर रहा हूँ जिस तरह आपके पास हर चीज की तस्दीक है, इस तरह मेरे पास भी हर चीज की तस्दीक है। मैं ऑन दी रिकॉर्ड वो बातें कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना जी। अब आप आ जाए कि इंडस्ट्री तरक्की आज हम नहीं कहते हैं ना। देखिए अमेरिका का जो ताजुर है वो आज अमेरिका के अंदर बैठकर ये कह रहा है कि नेक्स्ट अगर कोई सिंगापुर बनने जा रहा है तो वो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान एक चीज की तरफ तरक्की की तरफ जा रहा है तो आप वो उसकी ये ना कहें कि जी उसमें तरक्की नहीं हो रही। हाँ, कमी कोताहियां हम सब में हैं। बहसियत एक पार्टी जिम्मेदार के मैं इस बात की आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पे बेहतरी की गुंजाइश है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो इत्तेहादी जो पाकिस्तान को आगे चलता हुआ, बढ़ता हुआ, तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, इंशाअल्लाह 2018 में
آپ کو یہی مسلم لیگ نون جو ہے اس پاکستان کو اور بشمول صوبہ سندھ اور اس کراچی کو جو ہے، آج ہم نے حیدرآباد کو پیکج دیا ہے، آئندہ آپ کو 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر کراچی کے اندر ٹھیک ہے حاجی صاحب آپ کے پوائنٹ آگے میں چاہوں گا ان سے بہتر ہم آپ کو 1.5 مہینے آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بات میں میں کچھ دوسرے بات کروں 2 چیزیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے نا بحیثیت قوم ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جس طرح کی قومیں ہوں گی ان پر ویسے حکمران مسلط کر دیے. اگر آج ہمارے یہ بات صحیح ہے. اگر آج ہمارے حکمران غلط ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہم غلط ہیں. ہم بحیثیت قوم ہم سبزی میں جو چیزیں ملاوٹ کر رہے ہیں، سبزی سے لے کے دالوں میں جو ملاوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں. ایک سبزی والا 20 روپے کی سبزی لا کے 200 روپے کلو بیچ رہا ہے. ٹماٹروں کا یہ جو بحران آتا ہے، یہ ان طرح کی چیزوں کا آتا ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا. گورنمنٹ نہیں کہتی کہ یار یہ بحران پیدا، یہ ہمارے لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں. یہ والی ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ٹھیک کر لے گی؟ بات یہ کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہت ساری برائیاں جو ہیں معاشرتی برائیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پروگرام کے آخری لمحات میں ہم جا رہے ہیں. شہزاد چغتائی صاحب، عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. میں چاہوں گا تھوڑا سا موضوع کو بھی شامل کریں. کراچی میں وزیر اعظم بھی اب تو بات کرتے ہیں کہ جی کراچی کا کوڑا کرکٹ صاف کریں. آج شہباز شریف صاحب نے بھی چیلنج کیا پیپلز پارٹی کو کہ آپ نے پنجاب میں کیا آنا ہے، پہلے آپ کراچی میں اور سندھ میں جا کے اپنی صورتحال تو بہتر کریں. تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں یا یہ صرف سیاسی دعوے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوں گی؟ وہ کہتے ہیں اگر بیریا ٹاؤن ریسکیو کے لیے نہ آتا تو یہ کچرا جو اٹھایا گیا ہے شہر سے یہ بھی پڑا ہوتا. دیکھیں وہ حاجی صاحب نے جو بات کی ہے کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو کے ایم سی ہے، جو کراچی کے ادارے ہیں، کراچی میں 21 ادارے ہیں، مطلب ایک اکیلا کے ایم سی ادارہ نہیں. اور یہ 21 ادارے، ان کا کوڑا اٹھانے کا اپنا نظام ہے، ان کا سیوریج کا اپنا نظام ہے. یہ بلک میں واٹر لیتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن ان کی ہے. تو یہ صورتحال یہ ہے کہ 21 اداروں کو مل کے کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. اچھا پھر یہ جیسے کہ کے پی ٹی ہے اور سول ایویشن اتھارٹی ہے، پورٹ قاسم اتھارٹی ہے اور کنٹونمنٹ بورڈس ہیں، تو ان کے پاس فنڈ سفیشینٹ ہیں اور سفیشینٹ ہوتے ہیں اور ان کو ٹھیک ٹھاک فنڈ ملتے ہیں. کے ایم سی کا جو فائنینشیل جو پوزیشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہ زیادہ ہے اور ان کی انکم یعنی کہ ہے ہی نہیں. سندھ گورنمنٹ جو پیسے دیتی ہے اس سے وہ تنخواہیں ادا کی جاتی ہے. اب کوئی تھوڑی سی یہ امید پیدا ہوئی کہ حیدرآباد جیسے شہر کو پرائم منسٹر صاحب نے 50 کروڑ روپے دے دیے اور 100 کروڑ روپے یونیورسٹی کے لیے دے دیے. دے کہاں دیا، اعلان کیے ہیں اور 300 یہ جو اعلان کیا وہ تکمیل بھی ہوتے ہیں. تو اب مطلب یہ ایک امید یہ بن گئی ہے کہ کراچی کے وزیر اعظم صاحب نے خود یہ کہا کہ کراچی جاؤ تو کراچی میں یا تو کوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے اور یا دھول اڑ رہی ہوتی ہے. تو مطلب ایک ملک کا وزیر اعظم اگر نوٹس لے رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس شہر کا کیا حال ہو گیا. میگا سٹی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کا چھٹا آبادی کے لحاظ سے چھٹا اس بڑا. میں مولا بخش چانڈی صاحب نے سنا آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وزیر اعظم کا لیول نہیں ہے کہ کوڑے کچرے کی سر بات. ایک جملہ میں ایڈ کرنا اصل صرف ان اداروں لے رہا ہے لیکن وہ فنڈ ریلیز نہیں کر رہا. ان اداروں میں اور اس حکومتوں میں، صوبائی حکومت میں ایک چیز ہونی چاہیے، اگر ان میں ول پیدا ہو جائے یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ورنہ کراچی میں ایک اور جو بڑا کام ہونے جا رہا ہے سالک صاحب، وہ ہوش کے ناخن لے سندھ گورنمنٹ کہ جتنا مچھر پیدا ہو چکا ہے اس مچھر سے کوئی نہ کوئی بڑی بیماری آؤٹ برسٹ ہوگا، اس کا بیماری کا آؤٹ برسٹ ہوگا. اور بہت ساری بیماریاں شہر میں آئی ہوئی ہیں، چکن گونیا جیسی نئی بیماری آ گئی. چکن گونیا ہے، یہ سانس کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ شہزاد صاحب اصل بات وہیں رہے گی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والی آپ نے بتائی. وہ ادارہ جو ہے اس کام کے لیے بنایا گیا تھا، اس پہ عدالت کا کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیں عدالت نے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس ادارے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، کے ایم سی موجود ہے، ڈی ایم سیز موجود ہیں اور یونین کونسل ہیں، یونین کمیٹیاں موجود ہیں. تو ان کے پاس بجٹ بھی ہے، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے، ان کے پاس پلاننگ بھی ہے، ان کے پاس مشینری بھی ہے. تو آپ ان اداروں سے ہی کام لیں. اس کے مقابلے میں آپ نے ایک متوازی پیرلل ایک ادارہ بنا دیا اور اس ادارے کو یعنی الگ سے یعنی کہ وہ فنڈ دے رہے ہیں. 35 کروڑ روپے اس کا انہوں نے فنڈ رکھا ہے اور جس میں 20 کروڑ تنخواہیں ہیں اور 15 کروڑ وہ اوور ہیڈ ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو عیاشیاں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں انہوں نے خریدی ہیں. تو سپریم کورٹ نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا بھائی یہ بالکل یہ جو بورڈ ہے یہ ڈیلیور کرنے میں کمپلیٹلی فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے. تو اس کو بالکل ختم کیا جائے اور اس کو یعنی تحلیل کیا جائے، ایبالش کیا جائے اور یہ جو کام یہ کرنے جا رہا ہے وہ سارے کام جو ہے ڈی ایم سیز اور کے ایم سی کے حوالے کیے جائے. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ بھئی اس شہر کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ مطلب ایک 5 لیکن اب سارے معاملے جو ہیں یہ سپریم کورٹ تک ہی جائیں گے تو اس کا نوٹس لیا جائے گا، چیزیں بہتر ہوں گی یا حکومتیں خود بھی کچھ کریں گی؟ میں حکومت تو اگر کچھ کر رہی ہوتی تو پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں آتا. حکومت ہے کہاں، گورننس ہے کہاں؟
تو یہ सालिक भाई इस पे आप बात मुकम्मल करें, मैं इस नहीं, पे नहीं, आप करने आपको, बात। चूंकि मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। लेकिन एक मैं एक चीज़ आखिरी बता लम्हात देता में हूँ। आप मैं चीज़ें एक ऐड कर लें जो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये कूड़ा उठाना जो है ये केएमसी का काम नहीं है, ठीक है ना, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी काम नहीं है। और दूसरी बात ये काम जो है ना डीएमसीज का भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी ये काम ओरिजिनली है यूनियन कमेटियों का। तो उनको इतना आप जहाँ- उनको वसाइल तो फराहम करें। ये ठीक ठीक तो यूनियन कमेटी के लेवल पे सफाई ये जो होनी सब होती है। मैं कराची के लिए देखें, एक यूनियन काउंसिल में 1 लाख रुपए की पर डे सफाई हो सकती है। 2.5 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ पर डे कराची की सफाई के लिए, जहाँ पे 4 करोड़ रुपया सिर्फ भत्ता जाता है, सदर मार्केट का हो या ये बचत बाजारों का। ये आप कह रहे हैं फंड सही तरह नियत इस्तेमाल नहीं होनी हो रहा। चाहिए। देखिए, जो यूनियन काउंसिल में लोग मुंतखब होकर आए हैं उनको इख्तियार दिया जाए, उनको फंड दिए जाएं। अब जहां पर जाती पसंद और नापसंद की बात आ जाती है, जब इदारों का तसादम शुरू हो जाता है और नियत ये हो कि ये काम फलां पार्टी है इसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनको करें। चलें, आपने बात कर दी। असल चीज़ है कि विल होनी चाहिए और इख्तियारात देने चाहिए। सबको साथ लेके चला जाए तो ये कोई इतना बड़ा नाज़रीन, मसला आज नहीं। आपने देखा, हमने अपने आपने प्रोग्राम में किया, बात वो की, आप क्या करें पहले? गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था डॉक्टर आसिम की ज़मानत पे जो मंजूरी हुई है, और उसके बाद से फिर गुफ्तगू चली गई सियासी सूरत हाल पे, 2 पार्टी सिस्टम पे, 1 पार्टी सिस्टम पे, और आखिर में हमने बात की कराची के कचरे और कूड़े करकट के हवाले से कि क्या सूरत हाल होनी चाहिए। हाजी चंद ज़ेब साहब ने, मियाँ तारिक जावेद साहब ने, साजिद अजीज़ और शहजाद चुगताई साहब ने खुलकर अपने ख्यालात का इज़हार किया। उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी होगी, हमने कोशिश की थी सूरत हाल को नॉर्मल रखें और इनपुट लें और तजावीज़ लें, और ताकि आपके सामने जो है वो ठोस हल पेश हो। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।